बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को 5 करोड़ हर्जाने का जो नोटिस भेजा गया है, ये कहानी क्या है, मतीउल्लाह जान को ये नोटिस क्यों भेजा गया है। एक तो इस खबर की जो डिटेल्स हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे, और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं जिनके हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप देखने वालों ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की डिटेल्स भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक मरतबा फिर आपको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद, और दूसरा आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो नाज़रीन, मामला ये है, मतीउल्लाह जान आप जानते हैं कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्हें एक लीगल फर्म की जानिब से 5 करोड़ हर्जाने का नोटिस भेजा गया है। और ये नाज़रीन, नोटिस भेजने का जो मामला है, इसका पस मंज़र ये है कि चंद रोज़ पहले मतीउल्लाह जान की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, और वो ट्वीट जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। इस ट्वीट का नाज़रीन उन्वान ये था कि मिल गया बंदा, आखिरकार मिल गया। ज़री सी बात है कि किसी की तलाश थी तो मिल गया, तो बंदा ऐसे ही ट्वीट करेगा ना। मतीउल्लाह जान साहब ने दरअसल ट्वीट किया था कि इमरान खान के खिलाफ टेरन वाइट केस का दरख्वास्त गुजार आखिरकार इत्तफाकन मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस रिट दरख्वास्त के लिए 2 बड़े कानूनदान, साबिक अटॉर्नी जनरल सलमान बट और बैरिस्टर हामिद अली शाह और बैरिस्टर हसनैन भी पेश होकर दलाइल देते रहे। आज वाज़ेह हुआ कि दरख्वास्त गुजार मोहम्मद साजिद बैरिस्टर हसनैन के ज़ाती मुलाजिम ड्राइवर हैं। प्राइमरी फेल मौसूफ को ये भी नहीं मालूम कि टेरियन वाइट कौन है या फिर दरख्वास्त में उन्होंने मांगा क्या है। अंग्रेज़ी में लिखी इस दरख्वास्त के नीचे अपने ज़ाती मुलाजम के शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल करके और उसके दस्तखत करवा के अदालती निज़ाम को यरगमाल बनाने वाले तमाम मज़कूरा सीनियर वकला को ये संगीन मिसकंडक्ट है। अच्छा, और भी आगे काफ़ी सारी बातें लिखी कि वो फैसला कैसे हुआ, फैसला किस तनासब से हुआ, वो भी मतीउल्लाह जान साहब ने लिखी। लेकिन ये जो बात करें ना मती भाई, लीगल नोटिस पे आने से पहले वैसे भी हमारे ये अदालती निज़ाम का एक वतीरा है, एक अलमिया है, एक बदकिस्मती है कि इस पे तो अभी मैं बात करता हूँ, लेकिन हमने ऐसे बहुत सारे देखे हैं। आप लाहौर हाई कोर्ट में चले जाएं, ये जो रोज़ कभी इलेक्शन तरमीमी एक्ट को चैलेंज किया जाता है, कभी नैब तरमीमी एक्ट को चैलेंज किया जाता है, कभी पार्लियामेंट के किसी और इक़दाम को चैलेंज किया जाता है, कभी साख डार के हवाले से दरख्वास्तें दायर होती हैं, इसी तरीके से हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर होती हैं, और एक ही पिटिशनर होता है, एक ही पिटिशनर और उसका एक ही वकील होता है। इसके बारे में भी मालूम करें ना कि ये कौन लोग हैं। वो दरख्वास्त गुजार तो कभी अदालत में पेश नहीं होते, उनके वकील पेश होते हैं, लेकिन उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाता। अब ना ये जो मामला है, जो मती भाई ने ट्वीट किया, गलबन 6-6.5 हज़ार ये रीट्वीट हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर इतना नहीं हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा वायरल ज़रूर हुआ था। तो इस पर नाज़रीन, ये एक लीगल फर्म है, उसके वकील हैं शहजाद वड़ाइच, UAK के नाम से ये लीगल फर्म है, जिसने ये लीगल नोटिस जो है मतीउल्लाह जान साहब का जो ऑफिशियल मतलब जिस चैनल में वो काम करते हैं न्यूज़ में, उनके लाहौर के हेड ऑफिस में ये नोटिस भेजा गया है। और इसमें यह कहा गया है कि जो मतीउल्लाह जान ने ट्वीट की, जिसमें साजिद हनीफ के हवाले से पोस्ट करके वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको वायरल किया गया, उसको पोस्ट किया गया, और ये कहा गया कि ये उसको रंग देने की कोशिश की गई, डेफामेशन उसकी करने की कोशिश की गई, और ये कहा गया। तो अब नाजरीन, इस नोटिस में कहा गया है कि जो मतीउल्लाह जान अपनी ट्वीट में कह रहे हैं कि वो हक़ाइक़ से हटके है, और ये जो इनका क्लाइंट है, जो कि वकील हसनैन अली चौधरी का क्लर्क है, उसने बार बार वजाहत भी की मतीउल्लाह जान को, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की कैफेटेरिया में उसकी तस्वीर खींच के जो है वो पोस्ट कर दी गई, और उसको जो है डिफेम किया गया। तो उसकी साख को नुकसान पहुंचा है, और इस शख्स का, जिसका पूरा नाम साजिद हनीफ है, इसका इमरान खान के ख़िलाफ़ जो टेरिन वाइट का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना गया, जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला किया, साजिद हनीफ का उस केस के साथ कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता नहीं है। अब इस लीगल नोटिस में, जो कि पंजाब में जारी किया गया है, क्योंकि जब लाहौर का जो न्यो का ऑफिस है वहाँ पे जारी हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें
بظاہر جو چیز نظر آ رہی ہے کہ جو نیا قانون پنجاب میں پاس کیا گیا ہے، کیونکہ وہ ابھی اپنا لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ لیگلی اس کو کویسچن کیا گیا ہے، لیکن اپنا لاہور میں یا پنجاب میں یہ لیگل نوٹس مطیع اللہ جان کو جاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قانون کو یہ انووک کرنا چاہتے ہیں، اس قانون کے تحت جو ہے یہ لیگل نوٹس اور قانونی کارروائی کرنے کے حوالے سے اقدام جو ہے یہ اٹھایا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 14 دن کے اندر مطیع اللہ جان جو ہے وہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی پوسٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کی، اسی انٹینسٹی کے ساتھ، اسی انٹینشن کے ساتھ 14 روز کے اندر معافی مانگیں اور 5 کروڑ کا ہرجانہ دیں، اور اگر وہ 14 دن میں یہ نہیں کرتے تو ان کے خلاف فوجداری اور سول کیسز جو ہے وہ فائل کیے جائیں گے۔ ویسے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایف آئی اے میں بھی درخواست جو ہے وہ سائبر کرائم کی جو ہے مطیع اللہ جان کے خلاف جو ہے وہ ملتان میں دے دی گئی ہے، یہ بھی کہا گیا ہے ذرائع کی طرف سے۔ لیکن بہرحال اس لیگل نوٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر اس نوٹس کو موصول کرنے پر مطیع اللہ جان اس کو پبلک کرتے ہیں یا اس کو شیئر کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرا ان کی طرف سے ڈیفامیشن کا اقدام ہوگا، تو پھر ایک انہیں اور ڈیفامیشن کے سوٹ کا یہ کیس کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہمارے بہت سارے انقلابی صحافی جو سوشل میڈیا پہ لگے ہوتے ہیں، بار بار مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ جب یہ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا تھا تو انہیں بڑی جلدی تھی کہ یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیوں نہیں سنایا جا رہا، یہ فیصلہ تاخیر کا شکار کیوں ہو رہا، حالانکہ ایک دن ہوا تھا اس فیصلے کو محفوظ ہوئے، لیکن کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ لیکن پھر وہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک فیصلہ وہ اپنے اطہر من اللہ صاحب نے بھی لکھا اور اس کو لکھنے میں 223 دن لگے، لیکن اس کے اوپر کسی نے بات نہیں کی۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جو نیب ترمیم کا کیس ہے اس پر بھی کہا گیا کہ قاضی فائصہ 2 ماہ سے وہ فیصلہ محفوظ کر کے بیٹھے ہیں، تو وہ فیصلہ کیوں نہیں سنایا جا رہا۔ اچھا، یہ جو صرف ہٹ کیا جاتا ہے قاضی فائصہ کو، تو میں آج آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھنے جا رہا ہوں، یعنی قاضی فائصہ صاحب کی تو کچھ چھوٹی سی بات بھی نکال کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا رائی کا پہاڑ بنا دینا، یہ تو رائی کی چوٹی بنا دیتے ہیں اور K2 کی یا ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی بنا دیتے ہیں۔ یہ جو انقلابی صحافی ہیں بتائیں نا کہ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں داؤد نے ایک پٹیشن دائر کی تھی، جسٹس جہانگیری صاحب کی ڈگری کے حوالے سے رٹ پٹیشن تھی، اور وہاں پہ رٹ میں فیصلہ مانگا گیا تھا میاں داؤد کی طرف سے، تو اس پہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ جن لوگوں کو یہ انقلاب بار بار آتا ہے، انقلابی سوچ آتی ہے کہ قاضی فائصہ نے وہ فیصلہ نہیں دیا، قاضی فائصہ نے ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کیا، تو یہاں پہ کیوں خاموش ہیں؟ یہ فیصلہ بھی مانگے نا جلدی، کہ یہ فیصلہ بھی جلدی آنا چاہیے۔ جیسے جہانگیری صاحب کی جو ڈگری کا معاملہ ہے، ویسے تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل متعلقہ فورم بنتا ہے، لیکن یہاں پہ چلے ایٹ لیسٹ فیصلے کی ڈیمانڈ تو کریں، یہاں پہ فیصلے کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر جو لیگل لکوناز کی نشاندہی کرتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ ایسے کیسز ہیں جہاں پر لیگل سکم موجود ہیں، رٹ پٹیشن سالوں سے چل رہی ہیں، کمیٹیاں اور جو کیسز ہیں وہ ایک طریقے سے غیر مؤثر ہو چکے ہیں، کیونکہ جن نوٹسز کو چیلنج کیا گیا تھا وہ کمیٹیاں موجود نہیں رہیں، وہ کمیٹیاں تحلیل ہو چکی ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں کرتے۔ اب ناظرین، قاضی فائصہ صاحب کے حوالے سے جو ان کی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک مقصد کہہ لیں، ایک آبجیکٹ کہہ لیں، تو ابھی جو الیکشن ٹریبونل پنجاب کا معاملہ ہے، آپ نے دیکھا کہ اس پہ بینچ بنا ہے دوبارہ سے، پہلے والا بینچ تشکیل ہوا ہے، چیف جسٹس قاضی فائصہ اس بینچ کو ہیڈ کریں گے، اور اس میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عقیل عباسی شامل ہیں۔ اچھا، اس بینچ نے پچھلی مرتبہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ عدالت نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی جو ہے وہ پارٹیسپیشن اپنی جگہ پہ قانون کے تحت موجود ہے۔ تو اس میں عدالت نے یہ کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ کے ساتھ ملاقات کر کے اس معاملے کو حل کر لے، ایمیکیبلی اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے۔ تو وہ ملاقات بھی ہو گئی تھی، ملاقات کی رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں آ چکی ہوگی، 19 اگست کو اس رپورٹ کا پتہ چل جائے گا، لیکن اس بینچ کی تشکیل کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے گئے۔ اب ایک اور ہمارے صحافی ہیں، ان کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف اس کیس میں جو 19 اگست کو سماعت ہونی ہے، چیف جسٹس قاضی فائصہ پہ اعتراض اٹھائیں گے کہ قاضی فائصہ صاحب کو عمران خان صاحب نے بھی اعتراض کیا ہے، پی ٹی آئی کے عمران خان کے پی ٹی آئی سے جڑے لوگوں کے، عمران خان صاحب کے رشتہ داروں کے کیسز نہیں سننے چاہیے۔ یہ ناظرین اعتراض آخری سماعت پر بھی ہوا تھا جب نیاز اللہ نیازی صاحب نے اعتراض کیا تھا۔ اچھا، نیاز اللہ نیازی صاحب جو ہیں، کیونکہ یہ اپیلیں جو سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ہیں
یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آرٹیکل 185(3) کی اپیلیں ہیں. اور نیچے جو کیس تھا الیکشن ٹریبونل والا وہ سلمان اکرم رادے صاحب کا تھا. لیکن جو نیاز اللہ نیازی صاحب آئے ہیں وہ آئے ہیں جی یہ جو متاثرہ فریقین ہیں جنہوں نے ٹریبونل میں جانا تھا ان کی طرف سے فریق بننے کے لیے اس کیس میں آئے ہیں اور اس میں ان کو نوٹس بھی کیا گیا ہے. اچھا عدالت نے اس میں ملاقات کا کہہ دیا, ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی سسپینڈ کر دیا. اب اس پہ جب آخری سماعت پہ سلمان راجہ صاحب سے پوچھا گیا بھئی آپ کو کوئی اعتراض ہے, تو راجہ صاحب نے کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. نیاز اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اعتراض کیا, تو قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ عمران خان تو ہماری عدالت میں خود پیش ہوئے, ان کی طرف سے تو کوئی اعتراض نہیں کیا گیا. تو اس کے پھر 2 سے 3 دن کے بعد عمران خان صاحب سے بھی ایک درخواست دستخط کروا کے جو نیب ترمیم کا فیصلہ ہے, جس کا کہا جاتا ہے کہ فیصلہ جلدی آنا چاہیے, اتنی تاخیر کا شکار کیوں ہو رہا ہے, حالانکہ جب ایک لارجر بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا ہوتا ہے, لکھنے والے آتھر نے تو فیصلہ لکھ دینا ہوتا ہے, اس کے بعد ججز میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. یہ چند روز پہلے جو منصور شاہ صاحب کا ایک کلپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تھا, اس میں منصور شاہ صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ جب لارجر بینچ ہوتا ہے تو عام ہماری پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ فیصلہ تحریر کرنے کے بعد آپس میں تقسیم کر دیتے ہیں, اس کو جج صاحبان پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد ڈسکشن ہوتی ہے, پھر اس کو فائنل ٹچ دیا جاتا ہے, پھر اس کو حتمی شکل دی جاتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. جن لوگوں کو اس فیصلے کا انتظار ہے, لیکن ان لوگوں کو یہ جو مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ ہے ان کو یہ فیصلہ نہیں چاہیے, ان کو یہ تفصیلی فیصلہ جلدی نہیں چاہیے. صرف وہ فیصلہ جلدی چاہیے جو قاضی فیصل نے تحریر کرنا ہے. باقی جس نے فیصلہ دینا ہے, جہاں پہ فیصلہ دینا ہے, جس بارے میں دینا ہے, جس کے خلاف دینا ہے, جس کے حق میں دینا ہے, وہ فیصلہ بے شک نہ آئے. تڑپ اگر ہے تو قاضی فیصل کے ساتھ تڑپ ہے, تکلیف اگر ہے, پین اگر ہے تو قاضی فیصل کے ساتھ پین ہے. اب جو کہا جا رہا ہے کہ اب آئندہ سماعت جو 19 اگست کو ہونی ہے, قاضی فیصل پہ پھر اعتراض اٹھایا جائے گا. اٹھائیں, بالکل اعتراض اٹھائیں, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ یہ قاضی فیصل صاحب کا جو لینینٹ ویو ہے, اس قسم کے جو اعتراضات, اس قسم کے جو آبجیکشن ریٹن آتے ہیں, زبانی طور پہ آتے ہیں, قاضی فیصل صاحب ایک مرتبہ ان اعتراضات کو ہینڈل کیوں نہیں کرتے, ان اعتراضات کو ایڈریس کیوں نہیں کرتے. آپ کے پاس ہتھوڑا ہے, بطور جج کے طور پہ آپ ہتھوڑا اٹھائیں, ڈنڈا اٹھائیں, اور اگر ان کے اعتراضات ٹھیک ہیں تو پھر اس پہ فیصلہ کر کے الگ ہو جائیں بینچ سے. لیکن اگر یہ بے بنیاد ہیں, آپ کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپین چلتی ہے, آپ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل جو ہے وہ میڈیا پہ بیٹھ کے کیمرے کے سامنے آ کے اس قسم کے بے بنیاد, من گھڑت, بےہودہ الزامات آپ پہ لگاتے ہیں, کنٹیمپٹ کرتے ہیں, آپ کوئی ایکشن نہیں لیتے. فیصل وارڈن نے بات کی, آپ نے توہین عدالت کا نوٹس لے لیا. مصطفیٰ کمال نے بات کی, آپ نے توہین عدالت کا نوٹس لے, لیکن ان کے ساتھ تو آپ خصوصی کنسیشن کرتے ہیں. یہ تو احسان فراموش لوگ ہیں. آپ کے پاس آیا, آپ نے الیکشن کی تاریخ لے کے دے دی, قاضی فیصل نے الیکشن کی ڈیٹ لے کے دے دی, حالانکہ قاضی فیصل کے اس فیصلے پہ جو 8 فروری 2024 کے الیکشن کی ڈیٹ سامنے آئی, اسٹیبلشمنٹ اس پہ بڑی برہم تھی. اسٹیبلشمنٹ انتخابات نہیں کروانا جا رہی تھی, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں تھا الیکشن کرانے کا. لیکن یہ جو اب پھنے خواہ بنتے ہیں کہ ہمیں اتنی سیٹیں مل گئیں, ہماری کے پی میں حکومت بن گئی, پنجاب میں ہم اپوزیشن میں ہیں, یہ قاضی فیصل جنہوں نے ڈیٹ لے کے دی, بدیال صاحب نے ڈیٹ تو نہیں لے کے دی آپ کو, نہ وہ الیکشن کرا پائے. قاضی فیصل نے تو کہا تھا کہ پتھر پہ لکیر ہے, یہ جو الیکشن کی ڈیٹ ہم نے لے کے دی پتھر پہ لکیر ہے, چینج نہیں ہوگی. لیکن آج جو انہوں نے رویہ اٹھا رکھا ہے, سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف کمپین کرتے ہیں, ڈنڈا یا ہتھوڑا جو بھی آپ کے پاس ہے اٹھائیں, ان اعتراضات کو ایڈریس کریں, اور اگر یہ بے بنیاد ہیں تو اس کے اوپر جو لیگل ایکشن بنتا ہے نہیں بنتا وہ آپ لیں, اور اگر جائز ہیں تو پھر بے شک اس کو چھوڑ دیں. پھر چلیں ہم بھی کہیں گے کہ یہ اعتراض ٹھیک تھا اور قاضی فیصل صاحب نے انکار کر دیا. لیکن اگر یہ بے بنیاد ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر اٹیک ہے, یہ چیف جسٹس پاکستان کے اوپر حملہ ہے, یہ قاضی فیصل پہ حملہ نہیں, چیف جسٹس قاضی فیصل کے چیمبر پہ, آفس پہ حملہ ہے. تو اس کا کوئی ظاہر سی بات ہے کوئی حل تو ہونا چاہیے. یہ تو نہیں کہ بس جو دل میں آیا, جو منہ میں آیا آپ الزام لگا دیں اور آپ سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو. باقی اگر کوئی ہو, عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں کہ ہمارے کیسز, آپ کا تو کنٹیمپٹ کا کیس قاضی فیصل صاحب نے نہیں لگایا آج تک. 25 مئی کی جو کنٹیمپٹ آپ نے کی تھی, جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے کہا تھا کہ یہ شو کاز نوٹس عمران خان کو ہونا چاہیے, عدالتی فیصلے کی توہین کی گئی ہے, تذلیل کی گئی ہے, لیکن وہاں پہ مکمل طور پہ خاموشی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے کی ہیں. اب 19 اگست کو اس کیس کی سماعت ہونی ہے, تو دیکھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین دوسرا جو چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ٹریبونل والا معاملہ تو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیا. دوسرا ناظرین یہ ہے کہ
جو مخصوص نشستوں کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک سروتی بینچ نے الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن کی کہ آپ نے ان چیزوں پہ عمل درآمد کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے۔ 39 کا ایک کیٹیگری ہے، 41 کی ایک کیٹیگری ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی بھام، کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو آپ بینچ سے رجوع کر سکتے ہیں، چیمبر میں درخواست دے سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ گنجائش الیکشن کمیشن کو دی گئی، اجازت دی گئی متفرق درخواست کلیریفیکیشن کے لیے، وضاحت کے لیے دائر کرنے کی، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اجازت دی گئی کہ اگر آپ کا کوئی ایشو بنتا ہے تو آپ بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے تو جزوی طور پہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے 39 تو ڈکلیئر کر دینا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، لیکن 41 کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا کہ وضاحت کر دیں۔ اس پہ منصور علی شاہ صاحب سے جو ہماری بات ہوئی تھی تو شاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ججز دستیاب نہیں ہیں، ہمارا تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، الیکشن کمیشن کو غالباً وضاحت کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ لیکن اب تفصیلی فیصلہ بھی چھٹیوں کے بعد آنا ہے، لیکن غالباً پاکستان تحریک انصاف کو کوئی خدشہ ہے، کوئی خطرہ اندیکھا پاکستان تحریک انصاف کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ذرائع کے مطابق جو سپریم کورٹ سے ہمیں پتہ چلی ہیں کچھ چیزیں، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں، ڈاکومنٹس کیا ہے جو الیکشن کمیشن کی درخواست ہے وضاحت کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ اکٹھی کی گئی ہے، وہ حاصل کی گئی ہے، اور حاصل کرنے کے بعد اس پہ اب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ کوئی متفرق درخواست بنائی جائے گی، تیار کی جائے گی، اور چیمبر میں جو اکثریتی ججز ہیں مخصوص نشستوں والے، ان کے چیمبرز میں رجوع کیا جائے گا کہ آپ فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، آپ کے فیصلے کو 12 جولائی کے فیصلے کو 1 مہینے سے زیادہ گزر چکا ہے، الیکشن کمیشن ایکٹ پان نہیں کر رہا، معاملے میں تاخیر کی جاری ہے، حکومت نے قانون سازی کر دی ہے، حکومت قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر بنا رہی ہے، تو لہٰذا ہماری درخواست کے اوپر کارروائی کر کے ہماری مخصوص نشستیں ہمیں دلوائی جائیں، ہمارے ارکان پی ٹی آئی میں شامل کروائے جائیں۔ تو یہ درخواست غالباً پاکستان تحریک انصاف جو ہے آئندہ آنے والے چند روز میں جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کرنے جا رہی ہے۔ تو ایک ناظرین یہ معاملہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آج یوم آزادی کے موقع پہ جو ہماری انٹرنیٹ کی سروس تھی وہ آج درست نہیں رہی، اس میں خلل رہا، تو اس حوالے سے ناظرین جو قائمہ کمیٹی ہے آئی ٹی کی، اس نے اس کے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے، اور چیئرمین جو پی ٹی ہیں انہیں قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں جو ہے وہ سمن کر لیا گیا ہے، اور قائمہ کمیٹی کا یہ جو اجلاس ہے یہ 21 اگست کو ہوگا، اور اس قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں اٹارنی جنرل کو بھی جو ہے کمیٹی اجلاس میں آنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ولاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔